वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग टुडे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि आज हमने टुडे स्टोरी में बहुत ही खास टॉपिक का जो है वो डिस्कशन करनी है। और ख़ास इस वजह से है कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है और क्यों कर रही है और आखिर चाहती क्या है। क्यों शहरियों के लिए जो है वो आसानियां पैदा नहीं की जा रही, क्यों उन्हें सही तरीके से अवेयर नहीं किया जा रहा, क्यों किसी आम नज़ले बुखार खांसी वाले मरीज को जो है वो कोविड-19 के पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, या क्यों जो है वो आवाम को हौसला देने की बजाय जो है वो मजीद जो है वो पस्त करने का जो है वो मामला जो है वो सामने आ रहा है। कहाँ गलती है, कहाँ टेंशन है, कौन सा डिप्रेशन है। हुकूमत अपनी कंफ्यूजन से माशरे को कंफ्यूज क्यों कर रही है। इस तरह लोगों में जो है वो मेंटली डिप्रेशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग जो है वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं। और किसी तौर पर भी ये बात जो है वो काबिल तहसीन नहीं है कि दुनिया भर के माहिरीन में जहां ये अमराज पाए जाते हैं वहां पर इनके खिलाफ जो है वो बहुत सी दवाइयां बन रही हैं, चीज़ों पे काम हो रहा है, मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जब भी कोई जो है वो दूसरी बीमारी का पेशेंट जो है वो जाता है, या तो उसको हॉस्पिटल में लिया ही नहीं जा रहा, और फिर जो है वो उस पर कहा जाता है कि जी हमारा जो एक निज़ाम है जो सेहत का वो बहुत आला इस टाइम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। डेंगू आया था, आपको पता है, मुस्लिम लीग नून के दौर में, और डेंगू पर कितनी आसानी से कितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया गया ये हमें नजर आया। लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत कितनी एफर्ट थी और उस वक्त में क्या काम किया गया ये कोई नहीं जानता। तो हम जो है वो ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि उस वक्त में कौन, देखिए ये अवाम की फलाह है, बात ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है ना तहरीक इंसाफ की है, बात सही काम करने की है कि आपने अगर अवाम को जो है वो सही तरीके से जो है वो आगाही बतानी है तो वो कैसे आगाही देनी है, कौन सी आगाही मुहिम तैयार करनी है, कैसे लोगों को समझाना है कि टाइफाइड क्या है, मलेरिया क्या है और कोविड-19 क्या है। और ये तीनों चारों मुख्तलिफ चीजें हैं, एक ही बीमारी का नाम नहीं है। इसी के साथ सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर नबीहा अली खान साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कौम के साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और आप जो है वो हमेशा खुश रहें। सर बताइएगा, ये जो टीम बनती है जब आप किसी भी चीज पे काम कर रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने डेंगू पे काम किया, आज कोरोना वायरस कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, इसमें जो हसासियत और इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए क्या इसमें माहिरीन को शामिल नहीं करना चाहिए, जो एसओपीज बनाए जाएं? क्योंकि सर कहा जाता है कि लोगों को बाहर एक्सरसाइज के लिए जो लोग जा रहे हैं उन्हें खास तौर पे कहा जा रहा है कि जी आपने एक्सरसाइज भी करनी है तो मुंह पे मास्क पहन के करनी है। वहां पुलिस वाले खड़े हैं जो उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, जबकि माहिरीन और डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है तब आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क का इस्तेमाल नहीं करें उस टाइम में। और आप जो है क्योंकि फेफड़ों के लिए जरूरी होता है कि आप जो है वो अपना सांस जो है वो इनहेल कर सके, और ये आपके लिए जो है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, एसओपीज बना दिए गए हैं, माहिरीन को डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया। आप क्या कहते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने डॉक्टर साहबा शुरू किया डेंगू पर काबू पाने के कामयाब तरीके से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका में डेंगू वबा फूटी तो 20 साल लग गए उन्हें इस पर काबू पाने में। एग्जैक्टली। जबकि पाकिस्तान में जब श्रीलंका के टायरों से ही मच्छर यहाँ फैला तो शहबाज शरीफ ने रात दिन एक करके 1 साल के अंदर इस वबा को तकरीबन खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। अब हमें, जैसा कि आपने कहा, ये मुल्क है पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम का है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का या सिर्फ तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको इस वबा पर काबू पाने के लिए उसी जज्बे से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही। और वो जो अपना कायदे आज़म अलैहि रहमत ने कहा ना, काम 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 और बस काम, बिल्कुल ये उससे। दूसरी बात ये है कि जो भी काम आप करेंगे उस मामले के माहिरीन की राय लेकर चले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये बीमारी है, बिल्कुल इसके मामले, इसके 2 हिस्से हैं, बीमारी का इलाज और बिल्कुल सही हिफाजती इकदामात। और तीसरी चीज होगी कि जहां फंड्स की जरूरत है वहां फंड्स फराहम किए जाएं। सही। तो ये फंड्स की फराहमी और मशीनरी को कहाँ लगाना है ये तो हुकूमत करेगी, लेकिन इस बीमारी का इलाज कैसे करना है
احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, وہ ڈاکٹرز جو ہیں ماہرین ان کی رائے کے مطابق کرنا ہے. ایس او پیز بناتے ہوئے انہیں شامل کرنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت وہ کافی دنوں سے جہالت اور طاقت یہ عروج پر ہیں, یہ بہت کام کر رہی ہیں. جہالت کے ساتھ جب طاقت جمع ہو جائے تو بربادی کے سوا کچھ نہیں. سر ویسے میں معذرت یہاں تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ میں جو ہے وہ روکوں گی. جہالت تو ویسے اس عوام کے پاس جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے ہی موجود ہے. جاہل تو رکھا گیا, پڑھنے لکھنے تو دیا نہیں گیا. اگر پڑھنے لکھنے کے لیے یہ شرط رکھ دی جاتی کہ صرف بی اے پاس ہی ووٹ ڈال سکتا ہے تو آج میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کا, ہمارے پاکستان کا ہر شخص پڑھا لکھا ہوتا. اس میں ہر جہاں پر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہیں نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان لوگوں نے بھی جب آپ لوگ اقتدار میں آئے تو لوگوں کو اس طرح سے تعلیم بے شک کام کیا, سب کچھ کیا, لیکن تعلیم پہ اس طرح کام نہیں ہوا. سر یہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ اگر تعلیم پہ کام ہوا ہوتا تو آج اس معاشرے کے لوگ جو ہے وہ اتنے جاہل نہ ہوتے. میں عرض کروں گا, میں نے جو جہالت کی بات کی ہے, ایک عوام کی سطح پہ تعلیم کی کمی ہے وہ الگ چیز ہے. جی جہالت ہے حکومتی سطح پر. اچھا آپ حکومتی یہ سطح پر جہالت یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے مشورہ لینا ہے اور جو لوگ صبح شام بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ نے انہی کے رائے پر چلنا ہے. صحیح. دنیا میں جن کامیاب ملکوں میں کامیابی سے کورونا کو اپنے ہاں شکست دے دی ان کے مشورے پہ چلنا ہے. یہاں حکومتی سطح پہ جہالت ہے, انا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے اور پھر آ جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے. یہ رویے میرا مطلب ہے یہ غلط ہیں. جی بالکل, اور جو مخالفت کرے اس کو چپ کرانے کے لیے آپ جیلوں میں ڈال دیں. اس طرح سے کورونا ختم نہیں ہوگا. اور جیسا آپ نے بتا رہے ہیں نا کہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے تب بھی جناب ان کے لیے مشکل ہے. جی ظاہر ہے آپ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. میں بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کورونا پاکستان میں نہیں تھا, کورونا امپورٹ کیا گیا. جی ظاہر ہے. جب 7,000 لوگوں کو سارے ملک میں پھیلا دیا گیا بیمار لوگوں کو, جب ایئرپورٹ کھول دیے گئے اور پھر عید سے پہلے پورے ملک کو کھول کے پھیلا دیا گیا. آپ دیکھ لیں کہ عید کے دوران اور عید کے بعد اموات کی شرح کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ایسا ہی ہے, زیادہ کورونا پھیل گیا ہے. سر چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے ماہرین, چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے, عمران خان ہے. ظاہر ہے کوئی سمجھ لے تو سمجھ لے, نہ سمجھے تو نہ سمجھے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ خالی وزیروں مشیروں پر یہ باتیں چھوڑ کر اور اس طرح ہیلتھ کے سسٹم کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب یہ ساری مینجمنٹ میں کمی ہے. جو انتظامیہ ہے وہی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو عام ایک فلو نزلے زکام والا بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں اینڈ مطلب جا نہیں سکتا ہے, اس کو بھی کووڈ-19 بنا دیں گے. آپ کو بخار ہے, آپ واقعی بخار میں ہیں, کتنے دنوں سے بخار میں ہیں, یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. میں نے خود ہاسپٹلز میں وزٹ کیے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. بٹ میں کیا کر سکتی ہوں, جب آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے پیچھے سے آپ نے کوئی ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے اور آپ ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہر بندہ کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے. لوگ ہاسپٹل جانا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں گھر میں مرنے دیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام بالکل عدم تحفظ کا شکار ہیں اور اسپتالوں میں جو پالیسی اور جو خبریں چھپی ہیں لاش نہیں دینی, وہ پلاسٹک میں بند کر کے جا کے خود دفنا دینی ہے. ماں مر گئی ہے, بیٹے باہر ہیں, پہلے انہیں کہا کہ ہاں کھانا بھجوا دیں, پھر انہیں یہ کہا کہ وہ تو 4 گھنٹے پہلے مر گئی تھی. اس لیے بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسپتال جا نہیں رہی کہ ہمارے عزیز فوت ہو گیا, باپ بہن بیٹا, ہمیں تو لاش بھی نہیں ملے گی. اچھا ایک تو یہ بات ہے. وینٹیلیٹرز کی آپ نے بات کی, وہ فواد چودھری صاحب بڑے بیان دینے شروع کر دیے تھے, انہوں نے ہم نے وینٹیلیٹرز کو یہ کر دیا خراب, وینٹیلیٹر وہ تو کہتے ہیں وینٹیلیٹر آپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے. پرابلم وینٹیلیٹر کی نہیں ہے, پرابلم اس کو آپریٹ کرنے والے عملے کی ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنا بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آسان چیز ہے. اصل معاملہ وینٹیلیٹرز نہ ہونے کا ہے. صحیح ہے. یہ بات میں آپ کو, یہ تو 2 دن میں ٹریننگ مل جائے گی, 4 دن میں مل جائے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بڑے اتنے ہمارے پاس MBBS ڈاکٹرز ہیں اتنے تعداد میں. آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو 3-4 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چوتھے سال میں تیسرے سال میں ان کو بلا سکتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں. اصل میں
چونکہ تجربہ بھی نہیں ہے اور اس میں انا بھی ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں، ہم آ گئے ہیں تو مسائل حل ہوں گے۔ ادھر ایک اور بات، میں نے کل ایک مریض کو بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہ کہا جی اسپتال میں فون کیا، انہوں نے کہا جناب علی ENT بند، آئیز بند، یعنی نہ آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے نہ ENT کا، ناک گلا کان علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ گلے کی خرابی جو ہے وہ شاید کووڈ-19 میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس میں مدد کرے اس کی۔ تو یہ اسپتال جو ہے نارمل وہ رفتار میں نارمل طریقے سے چلنے چاہیے، اور اگر آپ نے کووڈ کی بات کی ہے اور یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے تو بھائی جو خالی عمارتیں ہیں یا عمارتیں خالی کرا لو، اسپتالوں سے باہر نکالو، وہاں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، اور ہاسپٹل نارمل انداز میں جیسے چلتے تھے چلنے، بلکہ کچھ فیسلٹیز بڑھائیں۔ اب آپ نے اس بجٹ میں تو صحت کا بجٹ اور کم کر دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ صحت کا بجٹ ہی بہت زیادہ ہوا ہے۔ جی جی، تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جہالت حکومت کی سطح پہ، ناتجربہ کاری ہے اور طاقت کا غلط استعمال ہے، اور انا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں، فلاں اگر بیان دے دے، صدیق الفاروق اگر درست بات کہے گا وہ جی یہ تو مسلم لیگ نون کا ہے، یہ تو تنقید کر رہا ہے۔ میرے بھائی ہم سب نے مل کے پاکستان کو اور اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، سب کو بچانا ہے، اس لیے ایسی سب کو اکٹھا کرو، ایسی پالیسی اختیار کرو۔ بالکل ایسے تو سر اب اگر آپ نے صاف اور واضح بات کہہ دی ہے کہ جو ہے وہ مشیر اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اتنا مطلب تجربہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف تو جاتے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ تو جو حکومت کنفیوز ہے، پورے معاشرے کو کنفیوز کر دیا ہے۔ تو اب یہ کنفیوژن اگر اسی طرح رہی تو لوگ تو اسی طرح مرتے رہیں گے اور معاملات تو خراب ہوتے رہیں گے۔ اب ایک عام بندہ بھی اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے جائے تو کہاں جائے؟ لوگ تو جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس پہ جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ خوفزدہ ہیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی آج کل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے اپنا کووڈ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروا کے لائیں، اس کے بعد ہم چیک کریں گے۔ اب ایک بندہ بالکل صحیح ہے، اس کو مسئلہ کچھ اور ہے، اور ڈاکٹرز نے بیچ میں جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ رکھ دیا ہے، تو لوگ ویسے ہی خوفزدہ ہو گئے ہیں اور لوگ ویسے ہی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اتنے لوگ اس ٹائم گھروں کے اندر بیمار ہیں جن کو مختلف بیماریاں ہیں، پر وہ ڈر کے مارے ڈاکٹر سے نہیں رجوع کر رہے۔ دیکھیے نا، یہ صرف لاہور میں جو بات آئی تھی جی کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے روزانہ لیتے ہیں، بالکل لے رہے ہیں جی، 10-10 لاکھ روپے کی بل بنا آپ دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہاں کون جائے؟ اس سلسلے میں اصل چیز تھی قانون سازی، کہ قانون سازی کرنی ہے۔ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بھی ایک رکھ دیا جاتا کہ آپ اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے، ایسا ہی ہے۔ تو وہ قانون سازی کی طرف ان کا دماغ نہیں جاتا، یا چونکہ بہت سے جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے اپنے اسپتال ہیں، لہذا وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ چلیں جی چاندی ہو گئی ہے وبا آنے سے، بناؤ پیسے، ایک مریض آ جائے 15 دن تو اسے 15-20 لاکھ روپے لینا، ایک مریض کوئی آ جائے اسے کسی سے کروڑ روپے لینے کی بات کر رہے ہیں، تو کون جائے گا؟ یہ سارا نظام یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ سر آپ لوگوں نے اس کو جو کنٹرول کیا تھا ڈینگی کو اس ٹائم میں اتنی جلدی، اس کے لیے جو ہے وہ اتنی ایکٹیولی پرفارم کیا گیا، اب ڈینگی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور ڈینگی جو ہے وہ اس کا خطرہ جو ہے وہ دوبارہ سے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آلریڈی کووڈ-19 جو ہے وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے، اگر یہ ڈینگی بھی آ جاتا ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، تو یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا، 2 سے زیادہ مہینے پہلے کئی ٹاک شوز میں، کہ بھائی کووڈ-19 اپنی جگہ، یہ ڈینگی بہت جلد پھیل جائے گا، آپ کیونکہ اس کا کچھ کر نہیں رہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہاں، وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے جو ہیں انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، ان کا بیان کوئی اور لکھ کے روز چلا دیتا ہے، اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بیان چھپ گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان دنوں میں جا کے مری میں اور وہاں سیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسپتالوں میں جائیں۔ وہ جس صوبے میں دوسری حکومتیں ہیں وہاں وہ جاتے نہیں ہیں، جاتے ہیں تو وہاں جناب کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم نے مشیر صحت صاحب جو حنیف پتافی صاحب ہیں ان کو بھی ذرا لائن پہ لینا ہے، ان سے بھی ہم نے ذرا یہ سارے معاملات اور حالات جو ہے وہ ایک پوچھنے بات ہیں۔ اور کر لوں میں، جملہ دو جملے اور عرض کر جی جی سر جی بالکل۔ اب آپ اگر چین سے نہیں سیکھتے تو بھائی اپنے ملک کی 2 حکومتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، چلے جائیں نا، دیکھیں وہاں انہوں نے کس طرح کنٹرول ماشاءاللہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وہاں تو پہلی آبادی کم ہے، اصل مسئلہ تو لاہور اور کراچی کا ہے جہاں پر اتنے زیادہ جو ہے وہ آبادی والے شہر ہے اور یہاں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے معاملات، کہہ رہے وہاں تو لوگ بہت کم ہیں۔
وہ آبادی کم ہے لیکن ان کی زیادہ آبادی پاکستان کے اندر باقی صوبوں میں آتی ہے، یہاں وہ کام کرتے ہیں. اگر وہ ٹھیک کنٹرول نہ کرتے تو آدھی آبادی جو ہے نا وہ مر چکی ہوتی، کیونکہ سارے یہاں سے کووڈ-19 لے کے چلے جاتے. انہوں نے وہاں ایس او پیز پر پورا عمل کیا ہے، وہاں اندر داخل ہونے والے کو اس کے لیے پورے اصول رکھے ہوئے ہیں، اندر وہ تمام ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں سختی سے، جس کی وجہ یہ ہے. تو اس لیے آپ عقل سے کام لیں. عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، سر اپوزیشن نے یہ تمام آپ لوگوں نے یہ معاملات جو آپ مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورے ان کو ویسے ٹیبل ٹاک پر دیے؟ کوئی ٹیبل ٹاک آپ کی جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوئی؟ کوئی معاملات اس طرح کے ہوئے؟ کوئی بات کرنے کا موقع ملا؟ قومی اسمبلی میں، اپنا سینٹ میں بہت شروع میں اپوزیشن نے اس حوالے سے تعاون کی پیشکش کی، اور شہباز شریف صاحب نے بار بار کہا، پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ بھائی آپ سب کو اکٹھا کرو. لیکن اسپیکر نے جو ساری پارٹیوں کی کانفرنس بلائی، عمران خان صاحب اس میں اپنی تقریر کر کے بھاگ گئے اور کہا میرا کوئی اور اہم کام ہے. اچھا، قوم زندگی اور موت کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اس سے اہم کام اور کون سا ہے جہاں آپ نے جانا؟ بالکل کوئی اہم کام نہیں ہے، اس سے بڑا اہم کام کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے پہ تنقید کا ٹائم ہی نہیں ہے. لاپرواہی ہے، غصہ ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا. میں نے جو کہہ دیا الٹی بات کی ہے تب بھی، سیدھی بات کی ہے تب، بس وہی فائنل ہے، وہی حرف آخر ہے. بالکل تو اس کا یہ نتیجہ ہے جی. اور ذمہ دار میں یہ کہتا ہوں ہر اس موت کا جو 19 کی وجہ سے ہو رہی ہے، براہ راست عمران خان ذمہ دار ہے. وقت آئے گا جب عمران خان کو اور ان کے 2-4 لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے گا کہ کووڈ-19 سے جو اتنے ہزار آدمی وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ دار آپ ہیں. جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے تو قیامت سے کم بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے تو جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی اصول بنائے ہوتے، کوئی معاملات جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف ہوتے، تو آج عوام ایسے سسک نہ رہی ہوتی، اور ہسپتالوں میں جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں یہ نہ ہو رہے ہوتے. کیونکہ ڈاکٹرز کیا کریں، ڈاکٹرز خود جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس خود حفاظتی جو ہے وہ کٹس موجود نہیں ہیں، وہ اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے سب حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب اچھا ہے، اس کا شور جو ہے وہ اسکرین پر کیوں مچایا جاتا ہے، جبکہ معاملات اور حالات جو ہے اندر جا کر اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور ہے. کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، اس لیے میں اس چیز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. میں ڈاکٹرز کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اس سے بڑا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بہت ایک دوبارہ انفارمیشن دے دوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیے، امیونٹی ٹیسٹ کا ارینجمنٹ پاکستان میں لیبارٹریز کے پاس آ گیا ہے. جی آگے اس کی فیس 2000 سے 2500 روپے بنے گی. لیکن حکومت ابھی تک اجازت نہیں دے رہی. یہ ٹیسٹ کرا لیں اگر سارے ڈاکٹرز، ان کا ہو جائے تو جس کا امیونٹی جو ہے سسٹم ٹھیک ہے، وہ آرام سے جا کے کووڈ-19 کے مریضوں کا علاج کرے گا اور وہ بیمار نہیں ہوگا. صحیح وہ عملہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرا لے، لوگ اپنا ٹیسٹ کرا لیں تو وہ فری ہو کے پھیلیں. بالکل ایسے تصدیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کون سے بلڈ گروپ والوں کو کرونا نہیں ہوتا. جی بالکل جا رہی اجازت کیا رشوت مانگ رہے ہیں؟ الزام یہ ہے کہ پیسے چاہتے ہیں کہ پیسے ہمیں دیے جائیں تو ہم اجازت دیں، یا WHO جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. یہ بات واضح ہونی چاہیے، مشیر صحت کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہی یہ بات. صحیح، یہ تو مشیر صحت سے آج ہم پوچھیں گے نا کہ کیا معاملات اور یہ کیا حالات ہو رہے ہیں. اور کیونکہ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ یہی خاص ہے، لوگوں کی بڑی چیخو پکار، کنفیوژن ہے. مجھے خود ذاتی طور پر جو ہے وہ کالز آتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیشنٹس کو جو ہے وہ کورونا پیشنٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، پلیز یہ آپ کی مہربانی ہے کسی طریقے سے ہمارے پیشنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کروا دیں. ہم گھر جا کے بے شک یہ فوت ہو جائیں لیکن ہم نے یہاں پر ان کو جو ہے وہ نہیں رکھنا. آپ یقین کریں پتہ نہیں 3 سے 4 لوگ تو میں نے وہاں ہاسپٹل سے جو ہے وہ گھر بھجوائے ہیں، حالانکہ وہ کووڈ-19 پیشنٹ نہیں، ان کے معاملات اس طرح کے نہیں. لیکن انتظامیہ اتنی بخلائی ہوئی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. اور اگر ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک شوگر پیشنٹ ہے، یا معاملات کچھ اور ہے، یا کسی کو ہلکا سا جو ہے وہ گلا خراب ہے یا فلو ہو گیا ہے، تو بھائی وہ کووڈ-19 نہیں ہے. آپ خود ہی اتنی لمبی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہر نزلہ، ہر زکام، ہر کھانسی، ہر بخار کووڈ-19 نہیں ہے، پھر آپ ہر چیز، ہر بندے کو جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے نا. یہ جان چھڑانے کا ایک آسان نسخہ ہے
کہ جو گیا مثال کے طور پہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو کیا آپ کو مطلب معلوم ہے. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا میں کہتے ہیں؟ بتاتا ہوں. ایک تو بڑا آپ کو معلوم ہوگا کہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو لوگوں کو چھینکیں میکیں آتی ہیں, الرجی کی ہوتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, الرجی سے لوگ چل رہے ہیں, جی رہے ہیں, الرجی کی گولی لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن یہاں کسی نے چھینک ماری یا کسی کی ناک تھوڑی سی بھائی, اس کو جان چھڑانے کا آسان نسخہ ہے بھائی, آپ تو چلے نا ادھر کورونا کی طرف چلیں جی, آپ کورونا ٹیسٹ کروائیں. بالکل بالکل. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ٹیسٹ والوں کی چاندی وہ 7,500 روپے لے رہے ہیں, جو ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں تو اس میں ان کی کمیشن ہوتی ہے. صحیح صحیح, یہ آپ کو معلوم ہے نا. بالکل بالکل ایسے بھیجتے ہیں تو اس میں کمیشن. بالکل ٹائی لیب والوں نے تو بڑا کمال کام شروع کیا ہوا سر, ان کے بارے میں تو بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. جان چھڑانے کے لیے کہ تمہیں کووڈ-19 ہے, دوسری طرف جناب علی کمیشن بنانے کے لیے. تو سارے ڈاکٹر جو سارا عملہ کوئی مسیحا نہیں بیٹھے ہوئے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مال بنا رہے ہیں. جی ظاہری بات ہے, اچھے برے لوگ سب جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں, وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا آن کال آنے کا, اور آپ نے بالکل صحیح اور ایگزیکٹ باتیں جو ہے وہ کہیں اور بتائی. ڈینگی کو اس وقت میں کنٹرول کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج اس وبا کو کنٹرول کرنا بن گیا ہے, لیکن ہمارے پاس نہ کوئی SOPs کو فالو کرانے یا کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح ہے. بس انسان اپنی حفاظت خود کرے, باقی دیکھا جائے گا جو ہوگا. لیکن جو انتظامیہ ہے وہ اپنے کام صحیح کرنے پر کنفیوز ہے, اور وہ کیوں کنفیوز ہے یہ تو ہم پوچھیں گے مشیر صحت سے. لیکن ابھی کیونکہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ بریک لینی ہے, ٹوڈے ہماری سٹوری کا جو سیگمنٹ ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میری آپ سے ٹوڈے راک میں انشاءاللہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. آج کوشش کرتی ہوں کہ سٹارز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, بڑی کالز آ رہی تھی آپ لوگوں کی کہ جی اپنے راک سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہمیں سٹارز کے حوالے سے جو ہے بتائیں کہ ہمارے سٹارز کی کیا سچویشن اور کیا پلانٹری کنڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, کیا صدقات کریں ہم, کیا کریں. تو انشاءاللہ ٹوڈے راک میں پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو سٹارز کی کنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ لائن بائی لائن گائیڈ لائن جو ہے وہ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بریک کے